वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे ड्रॉगदियो के बारे में। उसको परेशान वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। देखते हैं वीडियो में क्या है। एक कौम एक उम्मत ऐसी है कि जिसने अपने रसूल को रद्द किया और उसे हलाक नहीं किया गया। हजरत नूह की कौम गर्क, हजरत हूद की कौम खत्म, हजरत सालेह की कौम खत्म, हजरत शुएब की कौम खत्म, आले फिरौन खत्म। यहूद वो उम्मत है कि माजूल तो हो गई, जैसे ही हुजूर आ गए कुरान लेकर माजूल हो गए। वो जैसे कोई एक मनसब है, उस मनसब से माजूल कर दिए गए, कत्ल नहीं किया गया, उन्हें जिंदा रखा गया। मनसब तो अब कुरान आ गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और काबे के गिर्द एक नई उम्मत। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। अगरचे ये उम्मत 600 बरस कबल कत्ल और खत्म होने की मुस्तहिक हो चुकी थी। क्यों? 600 बरस कबल आए थे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, और कुरान में भी है और मौजूदा बाइबल में भी है कि हजरत मसीह को इसराइल ही की तरफ भेजा गया। सिर्फ सूरह आल इमरान में है रसूलन इला बनी इसराइल। ये तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें पूरे आलम इंसानियत की तरफ भेजा गया। कोई और रसूल तमाम इंसानों के लिए मबूस नहीं हुआ। और अभी बाइबल में मौजूद है कि मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं। इसीलिए मैंने कहा था मैं भी अमेरिका वगैरह जाता हूं तो ये अपने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भाई जो हैं, ये खोई हुई भेड़ें वहां जाकर जो हैं वो गुम हो गई हैं, उन गुमशुदा भेड़ों की तलाश में। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, हजरत मसीह की बेइज्जत थी बनी इसराइल की तरफ, और बनी इसराइल ने न सिर्फ ये कि उनको माना नहीं, बल्कि उल्टा अपने बस पड़ते सूली पर चढ़ा दिया। अपने बस पड़ते, इस मेरे अल्फाज को नोट कर लीजिए। गोया के ये अब उस अजाब इस्तीसाल, आखिरी हलाकत वाले अजाब के मुस्तहिक हो गए। लेकिन ये पूरी अंबिया और रसूल की तारीख में एक इस्तिस्ना है कि इसमें जैसे आजकल हम कहते हैं जजमेंट रिजर्व्ड, हजरत मसीह को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, यहूद के ऊपर लानत तो कर दी, खत्म नहीं किया। समझ रहे मेरी बात को? सन 70 से उन पर अजाब आया, हजरत मसीह सन 33 ईस्वी में उठाए गए। सन 70 में अजाब आ गया टाइटस रूमी के हाथों, वो हैकल सुलेमानी भी फिर दोबारा गिर गया और इन्हें निकाल दिया गया डायस्पोरा सन 70 से। लेकिन खत्म नहीं किया गया, ये इस्तिस्ना हुआ है। क्यों हुआ है? ये बात फिर दूसरी मेरी आज की गुफ्तगू में बड़ी कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। ये जो दूसरी उम्मत जो जिससे कि मैं और आप हैं, और जो बेहतरीन उम्मत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये जब तर्ज अमल वही इख्तियार करेगी जो यहूदियों ने किया था, इनको सजा इन मलूनों के हाथों दिलवाई जाएगी। बात समझ लीजिए मेरी। आपको मालूम है फांसी का फंदा कौन डालता है? चूड़ा। सही बात है। और हिंदुस्तान में मुझे बताया मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने, वो मशरक़ी यूपी से उनका ताल्लुक है, आजमगढ़ से, कि हमारे इलाके में ये रिवाज था कि अगर कोई राजपूत शख्स कोई बहुत घिनौना कोई काम करता था तो उसको जूते लगवाते थे चमार के हाथों। राजपूत के सर पर राजपूत का जूता पड़ा तो चलिए जूता तो है, लेकिन है तो राजपूत का। लेकिन जब राजपूत के सर पर चमार का जूता पड़ता था, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, एक तो तकलीफ हो रही है जूते की और एक इंसल्ट हो रही है कि चमार का जूता है, तो ये गोया कि बदतरीन सदा हो गई। ये उम्मत जितनी ऊंची है, जिसके रुतबे है सिवा, उसकी सिवा मुश्किल है। जिसका मकाम बुलंद है, उसी एतबार से उनको फिर सदा भी सख्त मिलती है। साफ फरमा दिया अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में, ए नबी की बीवियों, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो, लस्तुम का अहद मिन निसा,
لستن کاحد من النساء، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرا عذاب ملے گا. اور بات صحیح ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے، جس کے لیے قرآن مجید 2 دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں. میری بات اب آپ نے سمجھ لی کیوں رکھا گیا یہود کو، یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے. انہیں بھی سزا دی گئی. اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی 6 ملین 60 لاکھ اس نے ختم کیے. ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا، ایکسٹرمینیٹ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، باقی رکھا ہے. اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ، تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارے اکمل رسول، ہمارے خاتم النبیین، خیر البشر، اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے. تو تم سزا کے مستحق جو ہو، وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ تمام مسلمان غلام، اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں، اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں. وہ مکان خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں. 1971 اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ عبدالحمید، سلطان عبدالحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے، یہ پابندی ختم کر دو. سلطان عبدالحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں پیچھے نہیں جاؤں گا. لہذا خلافت ختم کروا دی، اور کروائی کس کے ہاتھوں؟ ایک مسلمان کے ہاتھوں. اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا، فری میسن. یہ سب یہودیوں کے ادارے. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں. لیکن اب مدعی سست گواہ چست. جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر. اب کیا بولیں، کس کو برا کریں. اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست قائم ہو گئی اسرائیل. کتنے برس بعد؟ ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی. تقریباً 2000 سال بعد اسرائیل 1967 میں جنگ کروائی، اور یہ بالکل صدام کی طرح کا مسئلہ تھا. 1967 کی جنگ میں ایک سازش تھی. انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر کو، جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا. 1967 اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے. ادھر سے سینائی لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف یروشلم، ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا. یہ 67 کی بات ہے. پھر عالم عرب میں ایک ملک ذرا نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا، لیبیا کے پاس، وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے. 2 ملک ایسے تھے، ایک غیر عرب، ایک عرب. عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں، جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں. وہ بھرکس ان کا نکالا ہے. ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب کا تہس نہس کر کے آ گئے، اور وہ سخت جان قوم نکلی. انہوں نے پھر کچھ بنا لیا تو پھر وہی 100 دام جال، پھر وہ 100 دام جو ہے جال کی شکل بچھا کر، اور جو پھنسایا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟
جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سرنگوں ہے، وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو، کچھ تو پہلے ہی اپنے تھے، چاہے شاہ فہد ہوں اور چاہے حسنی مبارک ہوں، اب رہ کون گیا؟ اس سے بڑی ذلت کوئی ہے؟ صحیح بات۔ جن کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، جن کے ساتھ گفتگو کو تیار نہیں تھے، اور بلا کر کہاں کھڑا کیا ہے؟ آؤ میڈرڈ میں، اسپین میں آؤ، اسپین سے شروع کروائیں گفتگو۔ اور اسپین کون سی جگہ ہے؟ مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان، جہاں 800 برس حکومت کی اور پھر ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ 1492 میں فال آف گرینیڈا ہوا ہے، سقوط غرناطہ، اور 1992 میں ٹھیک 500 برس بعد یہ نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں میڈرڈ کے اندر۔ اور اب جو صورتحال ہو رہی ہے، آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے، وہ نام نہاد صلح کو توڑنے کے اوپر تلا بیٹھا ہوا اسرائیل۔ کیا ہوگا؟ ابھی میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ بہت بڑا ہنگامہ آ رہا ہے، بہت بڑا ہنگامہ آ رہا ہے، اور سب سے بڑا یہ عذاب کا کوڑا جو ہے یہودیوں کے ہاتھوں کس پر پڑے گا؟ عربوں پر۔ کیوں پڑے گا؟ اس لیے پڑے گا کہ اس امت مسلمہ میں عربوں کی فضیلت سب سے اونچی ہے، اصول تو وہی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ عرب کون ہیں؟ جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ عرب کون ہیں؟ جن کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ مجھے اور آپ کو 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہماری بہت عظیم اکثریت تو پھر بھی نہیں سمجھ سکے گی، ترجمے پڑھ لے گی زیادہ سے زیادہ، اور کیا کرے گی؟ ان کی مادری زبان۔ انہوں نے جب پیٹھ دکھائی اور اس صدی میں کولونیل رول سے آزاد بظاہر ہو جانے کے باوجود کسی نے قبلہ راست کردم، کسی نے وہ قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے کر لیا ماسکو کی طرف، تو بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں۔ اور جان لیجئے کہ وہ ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں آنے والا ہے، آرمگڈون، الملحمۃ العظمی۔ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ایک کتاب میں لکھ دی ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل۔ ایک موجودہ امت مسلمہ ہے ہم، ایک سابقہ امت مسلمہ ہے معزول شدہ، وہ ہیں یہود، اب بھی موجود ہیں، امت موسیٰ ہے، صاحب تورات ہے۔ ان کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں سب سے بڑا پیچ جو پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ ہوتا ہے، ان دو امتوں کا ہے۔ مڈل ایسٹ سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ کا میدان بنے گا، جس کو حضور نے نام دیا الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ۔ احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر، حوالوں کے ساتھ ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی۔ تیسری کڑوی بات اب آ رہی ہے۔ ابھی تو عربوں کی بات تھی نا۔ 120 کروڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان میں 20 پلس 22-23 ہوں گے عرب ہیں، باقی 1 ارب 100 کروڑ یہ کون ہے؟ نان عرب، امیین، امیین نہیں آخرین، امیین تو وہ عرب ہیں۔ ان میں سے بقیہ میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان نہیں، انڈونیشیا کا نہیں، ایران کا نہیں، ترکستان کا نہیں، افریقہ کا نہیں۔ 20 کروڑ عرب اور 10 پلس 11 ہیں یا 12 کروڑ ہیں، کتنے بھی ہیں پاکستانی نمبر 2 مجرم۔ کیوں؟ انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں، ہزارہا عصمتیں لوٹی، کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا،
کتنی مسلمان عورتیں ہندوؤں کے قبضے میں رہ گئی. کس نام پر؟ ہمیں اسلام کے لیے ملک چاہیے. قائد اعظم نے فرمایا ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں. 50 برس ہو چکے ہیں. نوٹ کر لیجئے، 2 حساب ہیں نا، ایک ہے شمسی ایک ہے قمری. قمری کے حساب سے 50 برس ہو چکے، 9 مہینے زائد ہو چکے ہیں. شمسی حساب سے 50 برس میں 9 مہینے کم ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے. اگلے اگست میں ہو جائے گا نا 50 برس کرسچین ایرا سے. 1997 1947 اگست تک کتنے مہینے رہ گئے؟ اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی 27ویں کو 50 مکمل ہو چکے، آگے 9 مہینے اور گزر چکے. ہم بالکل بیچ میں بیٹھے اس وقت. تو اسلام کہاں ہے؟ پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھیے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے. بدمعاشی، عیاشی، جھوٹ، فحاشی، عریانی، بے پردگی، غبن، بد امنی، لوٹ مار، بڑے سے بڑے جرائم، گھناونے سے گھناونے جرائم، سب میں اضافہ ہے. وہ اصول حریت و اخوت مساوات کہاں ہیں؟ ساری معیشت سود پر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. آج ہم IMF کی ایک اسامی ہے، کورٹ آف وارڈ ہے. کتنے کھل کر باتیں ہمارے. تو فرینڈس کتنا اچھا بتا رہے تھے ڈاکٹر اسرال نے کہ یہودی کے بارے میں، دیش کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، کہ جتنی بار لڑائی ہوئی ہے اس کی مطلب واقعہ ہے. بتا رہے ہیں کیسے کیسے مطلب اسرائیل میں کیسے کیسے لوگ بسے تھے، کیسے کیسے وہاں پہ بسائے گئے تھے. تو کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ مطلب ہر بار لڑائی ہوئی ہے تو ہر بار مطلب لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ سب بتا رہے ہیں. تو بہت مطلب لمبی واقعہ ہے. تو سچ میں صحیح بات ہے. یہ تو بات بالکل جائز ہے. ہم کوئی چیز دیتے ہیں، جیسے کہ اسرائیل فلسطین والے دیے تھے تاجونی کے ساتھ، بہت برا ہو رہا ہے. تو ہم جس کو بھی اگر ہم پناہ دیتے ہیں، کسی کو اگر ہم اچھائی کرنا چاہتے ہیں کہ انسان بے گھر ہے، اگر ہمارے ساتھ رہے گا، چاہے مطلب ہم ان کو کچھ کرتے ہیں دیتے ہیں، تو ہم ہی لوگ کے لیے وہ گھاتک بن جاتے ہیں. جو دیتے ہیں انہی کے لیے وہ برائی بالکل کرنے لگتے ہیں. ایسے ایسے سازش رچتے ہیں کہ سوچتے ہیں جس نے جو دیا ہے اس کو ہی ہم ہٹا دیتے ہیں، ہم راج کریں گے. تو یہی ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں. جس تھالی میں لوگ کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کر دیتے ہیں. تو سچ بات ہے، جو بھی چیز اگر دینا چاہیے تو سوچ بچار کے آج کل کے زمانے میں. تو دیکھیے کیا حال ہو رہی ہے. اسرائیل یہودیوں کے پاس ہے تو کیسے کیسے حملہ کر رہے ہیں ہمیشہ مطلب. تو یہی ویڈیو کے مادھیم سے بتائے ہیں، سمجھنے کے پھر مطلب سمجھو، اچھے سے سنو تو اچھا لگتا ہے کہ کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا. تو یہی واقعہ ہے. تو فرینڈس آپ لوگ بھی دیکھیے گا ویڈیو تو آپ لوگ کے بھی بہت سمجھ میں آئے گا. بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے ویڈیو، بہت بڑھیا سے بتائے ہیں ویڈیو کے مادھیم سے. تو سچ میں فرینڈس سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی. تو پلیز سپورٹ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے فرینڈس.